औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हुवस्समीउल अलीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। सामीन, पिछली दो वीडियो में जादू की हकीकत और जादू की तारीख़ के बारे में गुफ्तगू की, उसी को आगे जारी रखूँगा। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले दोस्तों अजीज़ों से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। सामीन, आजकल के ज़माने में कुछ मुसलमान मगरबी सेकुलर माहौल से मुतासिर होकर आसेब का इनकार करते हैं, बल्कि कुछ तो जिन्नात के वजूद से ही मुनकिर हैं, जबकि कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। कई मुसद्दक़ा अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है जिनसे ये साबित होता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसेब ज़दा लोगों के जिन्नात निकाले थे। दीगर रवायात से ये भी साबित है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से ऐसा किया था। चंद अहादीस आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पहली हदीस रिवायत है हज़रत याला बिन मर्रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा सफ़र कर रहा था। रस्ते में एक औरत मिली जो गोद में अपना बच्चा लिए बैठी थी। इसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस लड़के को आसेब है और इसकी वजह से हम बहुत तकलीफ़ में हैं। न जाने दिन में इसको कितनी मरतबा दौरा पड़ता है। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको मेरे पास लाओ। इस औरत ने बच्चा उठाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को अपने सामने काठी के बीच में लिटा दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका मुंह खोला और इसमें 3 मरतबा फूंक मारी और कहा, बिस्मिल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, लिहाजा तुम यहाँ से निकल जाओ, ए अल्लाह के दुश्मन। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बच्चा इस औरत को लौटा दिया और कहा, हमारी वापसी पर हमें इसी जगह मिलना और बच्चे का हाल बताना। फरमाते हैं इसके बाद हम वहाँ से रवाना हो गए। वापसी पर वो औरत हमें वहीं पर मिली और इसके साथ 3 भेड़ें भी थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारा बेटा अब कैसा है? इस औरत ने कहा, कसम है ज़ात की जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी बनाकर भेजा है, इस दिन के बाद से मैंने इसमें कोई ख़राबी नहीं देखी, इसलिए मैं ये भेड़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करने के लिए लाई हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, नीचे उतरो और एक भेड़ ले लो, बाकी वापस कर दो। दूसरी रिवायत है हज़रत उम्मे अब्बान बिनते अलवाज़े रवायत करती हैं कि जब इनके दादा अज़ारे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कबीले के वफ़द के साथ अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए गए तो अपने साथ इस बेटे को भी ले गए जो बेअक्ल था, कम अक्ल था। जब वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले तो अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, मैं साथ अपने उस बेटे को भी लाया हूँ जो बेअक्ल है, ताकि आप इसके लिए दुआ फरमाएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इसे लेकर आओ। दादा ने उसका सफरी लिबास उतारा और उससे अच्छे कपड़े पहनाकर अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे मेरे नज़दीक लाओ और इसकी पीठ मेरी तरफ कर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके कपड़ों को पकड़ा और ज़ोर ज़ोर से उसको मारना शुरू कर दिया और मारते हुए फरमाया, निकल जा ऐ अल्लाह के दुश्मन, निकल जा। लड़का इसी वक्त इधर उधर देखने लगा जैसे वो बिल्कुल ठीक हो। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पानी मंगवाया और पानी उसके चेहरे पर मला और उसके बाद उस लड़के के लिए दुआ फरमाई। उसके बाद उस पूरे मजमे में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उस लड़के से ज्यादा सेहतमंद हो। तीसरी रवायत है हज़रत खारजा बिन अलसलत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। वो रवायत करते हैं कि इनके चचा ने कहा,
فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھے، ہمارے راستے میں بدوؤں کا ایک قبیلہ آیا۔ اس کے کچھ لوگوں نے ہم سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم اس شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بہت اچھی چیزیں لے کر آئے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا منتر ہے کہ جس سے آسیب زدہ شخص کا علاج ہو جائے؟ ہم نے جواب دیا ہاں ہمارے پاس ہے۔ چنانچہ وہ ایک پاگل شخص کو لے کر آئے جو آسیب کے اثر میں بہت بری طرح جکڑا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے 3 دن تک صبح شام اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی۔ جب سورہ فاتحہ دم کرتا تھا تو منہ میں لعاب جمع کر کے تھوک دیتا تھا۔ آخر کار وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ایسا معلوم ہوا کہ جیسے وہ کسی چیز سے بندھا ہوا تھا اور اب وہ آزاد ہو گیا ہو۔ بدو اجرت کے طور پر میرے لیے ایک تحفہ لے کر آئے۔ میں نے کہا کہ میں اسے قبول نہیں کر سکتا جب تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں اور آپ سے اجازت نہ لے لوں۔ جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے لو، مجھے اپنی زندگی کی قسم ہے جو کوئی بھی جھوٹے منتروں سے کمایا ہوا کھائے گا وہ اپنے گناہ کی سزا بھی بھگتے گا، مگر تم نے تو سچے کلام کی تلاوت سے یہ معاوضہ حاصل کیا ہے۔ یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے سنن ابن ابو داؤد کی۔ چونکہ جادو ایک حقیقت ہے اس لیے اسلام میں جادو سیکھنا، جادو سکھانا، جادو کرنا، جادو کروانا اور اس سے جڑے ہوئے تمام اعمال کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے جو کوئی بھی جادو کرتا ہوا پکڑا جائے اس کے لیے شریعت میں بہت سخت سزا مقرر کی گئی ہے۔ اگر کوئی جادو کا عمل کرتا ہوا پکڑا جائے اور وہ توبہ نہ کرے اور جادو کرنا نہ چھوڑے تو اس کی سزا موت ہے۔ اس قانون کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت جندب ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادوگر کے لیے مقرر کردہ سزا یہ ہے کہ اس کو تلوار کے ساتھ قتل کر دیا جائے۔ اس قانون پر خلفائے راشدین کے زمانہ میں عمل کیا گیا اور انتہائی سختی کے ساتھ عمل کیا گیا۔ حضرت بجالہ ابن عبدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم میں اور فارس میں جہاد کرنے والی مسلمان افواج کو ایک خط لکھ کر یہ حکم دیا تھا کہ وہ زرتشتیوں سے کہیں جنہوں نے اپنی ماں، بیٹیوں اور بہنوں سے شادی کی ہوئی ہے کہ وہ ایسی شادیاں ختم کریں اور جادوگر جس کو بھی جہاں پائیں قتل کر دیں اور قسمت کا حال بتانے والے کو بھی قتل کرنے کا حکم جاری کیا۔ حضرت بجالہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس حکم کی بنیاد پر خود انہوں نے 3 جادوگر قتل کیے۔ یہ سنن احمد کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت محمد ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی، اپنی ایک خادمہ کو بھی قتل کروایا تھا کیونکہ اس نے ان پر جادو کیا تھا۔ جادو کی سزا تورات میں بھی آج تک درج ہے جو عیسائیوں اور یہودیوں کو صاف طور پر بتا رہی ہے کہ جادو ممنوع ہے۔ روایت ہے کہ ایسا مرد اور ایسی عورت جو جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے وہ قتل کر دیا جائے گا، ان کو سنسار کیا جائے اور ان کا خون ان کے اوپر ڈالا جائے۔ خلفائے راشدین کے بعد ان قوانین میں نرمی برتی گئی۔ اموی بادشاہوں نے نہ صرف جادوگروں اور قسمت کا حال بتانے والوں کو اپنے ممنوع کام کرنے کی اجازت دے دی بلکہ ان کو شاہی دربار میں بھی شامل کر لیا۔ چونکہ حکومت نے اس قانون کو نافذ کرنا بند کر دیا تھا اس لیے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس قانون کو نافذ کرنا شروع کیا اور اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ حضرت ابو عثمان الہندی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک اپنے دربار میں ایک آدمی رکھا ہوا تھا جو جادو کے کرتب دکھاتا تھا۔ ایک دفعہ اس جادوگر نے ایک آدمی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ حاضرین دربار جب اس عمل کی دہشت سے ہیجان زدہ ہو گئے تو لوگوں کو اور زیادہ حیران کرنے کے لیے اور متاثر کرنے کے لیے اس نے اس کٹے ہوئے سر کو دوبارہ جوڑ دیا اور وہ آدمی ایسے ٹھیک ہو گیا جیسے کبھی اس کا سر کٹا ہی نہیں تھا۔ دربار میں موجود لوگوں نے نعرہ بلند کیا سبحان اللہ، یہ تو مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت جندب الازدی رضی اللہ عنہ نے الولید کے دربار میں جب شور سنا تو وہ آئے اور جادوگر کا کرتب دیکھا۔ اگلے دن وہ اپنی کمر سے تلوار باندھ کر لائے۔ جب جادو کرتب دکھانے لگا، اپنی جگہ سے اٹھا جادوگر کرتب دکھانے کے لیے، تو حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع کو چیرتے ہوئی اپنی تلوار نکالی، آگے بڑھے اور اس جادوگر کو قتل کر دیا۔ پھر خوف زدہ مجمع کی طرف دیکھ کر انہوں نے فرمایا اگر یہ واقعی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو یہ اپنے آپ کو زندہ کر لے۔ خلیفہ ولید نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ ایک اور تاریخی واقعہ ہے خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے کا۔ خلیفہ وقت کی مخالفت تھی جناب امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کرنے کے لیے اور آپ کو ذلیل کرنے کے لیے اپنے دربار میں ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ جب دعوت سج گئی، کھانا شروع کیا گیا، امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ نے کھانے کے لیے جب روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو دربار میں موجود جادوگر کے جادو کی اثر سے برتن سے روٹی غائب ہو گئی۔ دوسری مرتبہ بھی یہی معاملہ پیش آیا، تیسری مرتبہ پھر یہی کچھ ہوا، یعنی کہ روٹی غائب ہو گئی۔ امام موسیٰ کاظم سمجھ گئے کہ یہ جادوگروں کی چال ہے۔ امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ نے دربار میں موجود شیر کے مجسمے کو اشارہ کیا اور کچھ پڑھ کر پھونکا۔ شیر نے اس مجمع میں موجود اس جادوگر کو نگل لیا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے جب یہ دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوا اور امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ نے میری آدھی حکومت اور سلطنت ختم کر دی، مہربانی کر کے اس جادوگر کو واپس کر دیں۔ اس کے جواب میں امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ اس کی واپسی اب ناممکن ہے، یہ قیامت والے دن ہی اب واپس آئے گا۔ اس کے بعد امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ ناراضگی کا اظہار کر کے دربار سے یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ آئندہ کبھی مجھے دعوت نامہ مت دینا، مجھے دعوت میں مت بلانا۔ سامعین، پچھلی ویڈیو اور اس ویڈیو میں بیان کیے گئے واقعات ان حادثی مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر دور میں جادو اور جادوگر کسی نہ کسی صورت میں موجود رہے ہیں۔ بادشاہوں کی بادشاہت، جادوگروں کی مرہون محنتیں چلتی رہی اور آج تک جادوگروں کا اثر و رسوخ حکمرانوں کے محلات اور درباروں میں چلتا ہے۔